गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम सुबह जागो लाहौर प्रोग्राम के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज फिर प्रोग्राम के आगाज़ में मॉनसून और बारिश की बात होगी, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा आने वाले 2 से 3 रोज़ तक बादल बरसने की पेशगोई की गई है। बारिश से जुड़े मसाइल की बात करें तो गुज़िश्ता चंद रोज़ से दीवारें गिरने, मकान की बोसीदा छतें गिरने, करंट लगने, दरख्त गिरने समेत दीगर अफसोसनाक वाक़यात मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं और इन्हीं के नतीजे में कई जिंदगियां मौत के मुंह में भी जा चुके हैं। नाज़रीन, बारिश होते ही जगह जगह पानी जमा होना एक मामूल की बात बन चुकी है, लेकिन एक बहुत अहम मामले पर तवज्जो देने की ज़रूरत है जिसे हम अक्सर ही इग्नोर कर जाते हैं। होता यह है कि बारिश के जमा पानी में बच्चे खेलने लगते हैं, एडवेंचर का तरीका बना लेते हैं और वालिदैन भी उनको मना बिल्कुल नहीं करते। बारिश के पानी के साथ सीवरेज का पानी भी मिक्स हो रहा होता है। आपके बच्चे किसी भी एलर्जी, फंगस या बीमारी का शिकार हो सकते हैं, ये मत भूलिए। और दूसरा ये कि कोई भी जहरीला कीड़ा बच्चों को काट सकता है। कहीं ज़मीन पर गड़ा हो या गटर का ढक्कन ना हो, खुदा ना खास्ता, वो भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। और एक बहुत ही अहम मामला कि हमारा जो बिजली का तरसीली निज़ाम है उससे हम सब बाखूबी वाकिफ़ हैं। लटकती, टूटी, झूलती तारें और बिजली के पोल से पानी में करंट भी आ सकता है, इसलिए ज़रा इस मौसम में ख़ास एहतियात कीजिए, क्योंकि अपनी लापरवाही का जिम्मेदार आप बाद में इदारों को नहीं ठहरा सकते। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। बारिशों के सिलसिले जारी हैं। आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई की गई है। पहले भी हमने देखा कि जैसे बारिश होती है तो बहुत सारे मसाइल का अंबार लग जाता है और सबसे अहम होता है जी, रोड्स पर पानी जमा हो जाता है। आज चूँकि 9 मुहर्रमुल हराम है, कल 10 मुहर्रमुल हराम होगा, इस हवाले से वासा की जानिब से स्पेशली क्या इंतजामात किए गए हैं बात करेंगे। शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। शेख ज़ैन, बताइएगा कि इन खास दिनों में वासा की जानिब से कोई खास प्लान बनाया गया है क्या? शुक्रिया सिद्रा मुनीर। गुज़िश्ता रोज की बात की जाए तो 62 मिलीमीटर सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जिसके बाद शहर लाहौर की मरकजी शाहराहों पर और निशेबी इलाकों में बारिशी पानी जमा हो गया। लेकिन उसके बाद जो एक्सपेक्टेशन थी कि बारिश ज्यादा होगी, वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बारिश नहीं हो सकी और 62 मिलीमीटर के बाद सिर्फ रिमझिम ही जारी रही, जिसकी वजह से जो शहर है वो जल्दी क्लियर कर दिया गया। शहर को पूरा क्लियर करने में 4 घंटे दरकार थे और तकरीबन 2 बजे मरकजी शाहराहों से बारिशी पानी का निकास मुमकिन हो गया था, लेकिन फिर भी निशेबी इलाकों में बारिशी पानी मौजूद था। अब 9वें और 10वें मुहर्रमुल हराम के हवाले से बात की जाए तो आज 9वें मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में पांडो स्ट्रीट से जुलजना का मरकजी जुलूस बरामद होगा, जबकि कल 10वें मुहर्रम का जो मरकजी जुलूस है वो आज रात को ही निसार हवेली से बरामद होकर कल जो गुरूब आफ्ताब के वक्त। हमें ये बताइए कि महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की अभी भी प्रेडिक्शन दी गई है, तो इस सूरत हाल में वासा की जानिब से जो पहले से प्लान है उसी पर अमल दरामद जारी रहेगा या फिर स्पेशली कुछ इलाकों में कोई कैंप्स लगाए गए हैं या फिर कोई टीम्स को डिप्यूट किया गया है वहां पर? सिद्रा, आज 9वें और कल 10वें मुहर्रमुल हराम के हवाले से वासा की तरफ से जो जुलूस हैं उनके ऊपर खसूसी इंतजाम किए गए हैं कि यहाँ पर आज 9वें मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में एक इमरजेंसी सेंटर है वो कायम किया गया है, जबकि जुलूस के साथ एक जेटर, एक शक्कर मशीन और वाटर बाउजर मौजूद होगा। इसके अलावा जो डिसिल्टिंग है पूरे रूट पर वो कर दी गई है ताकि किसी भी जगह पर जो सीवर है वो ओवरफ्लो ना हो, जबकि जो ट्यूबवेल्स की टाइमिंग है उनको भी बढ़ाया गया ताकि जो पानी की बिला तात्तुल फराहमी है उसको यकीनी बनाया जा सके। तो जैसे जैसे जुलजना का जुलूस अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ जाएगा, इसके साथ साथ जो वासा का अमला और जो मशीनरी है वो भी मौजूद रहेगी। इसके अलावा कल के दिन 10वें मुहर्रमुल हराम क्योंकि शहर लाहौर से मरकजी जुलजना का जुलूस बरामद होना है, तो उस हवाले से भी खसूसी इंतजाम किए गए हैं और जितना भी इस रूट के रास्ते में सब डिवीजन आती हैं वासा की, वहां पर काम करने वाले तमाम स्टाफ की एक तो छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और दूसरा उनके लिए पॉइंट मुख्तस कर दिए गए हैं कि वो अपने कैंप्स में मौजूद रहेंगे। कल के जो जुलूस निकलेगा उस हवाले से वासा की तरफ से एक इमरजेंसी सेंटर भी कायम किया गया है, जबकि मुख्तलिफ मुकामात पर कैंप भी बनाए गए हैं। इसके अलावा कल के हवाले से भी यही प्लान है कि जो रूट के रास्ते पर बिला तातुल पानी की फराहमी को मुमकिन बनाया जाएगा और जो जूनियर पंप ऑपरेटर्स हैं और जो ट्यूबवेल ऑपरेटर्स हैं उनको ये हदायत जारी कर दी गई हैं कि वो एक तो अपने ट्यूबवेल चैम्बर में मौजूद रहेंगे, दूसरा पानी की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आप हमें बता रहे थे वासा की जानिब से खसूसी तैयारियां कर ली गई हैं, प्लान भी तैयार कर लिया गया है, जबकि दूसरी जानिब 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को बरामद होने वाले
5 मरकजी जुलूसों की निगरानी के लिए DC ऑफिस में कंट्रोल रूम फाल कर दिया गया है। जुलूसों के रास्तों पर आर्जी अस्पताल कायम किए गए हैं। शहर को जीरो वेस्ट कर दिया गया है, जबकि अलाइड महकमों के इंतजामात मुकम्मल करने पर 20 करोड़ रुपए की लागत आई है। डिटेल्स इमरान मलिक की रिपोर्ट में देखते हैं। ज़िलाई इंतजामिया के 9 और 10 मुहर्रम के लिए इंतजामात मुकम्मल। 5 मरकजी जुलूसों की निगरानी के लिए DC ऑफिस में कंट्रोल रूम फाल कर दिया गया। जुलूसों के रास्तों पर आर्जी अस्पताल कायम, 10,000 सफाई वर्कर्स की छुट्टियां मनसूख, शहर को जीरो वेस्ट कर दिया गया। इमाम बारगाहों की सफाई और डिसइंफेक्शन स्प्रे करवाया गया। जुलूसों के रूट्स पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद का प्लान तैयार। रूट्स पर आर्जी लाइट्स, जनरेटर सर्विस और पैच वर्क पर 20 करोड़ रुपए की लागत आई। रूट्स पर 399 से ज्यादा CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। जुलूस के दाखिली व खारजी रास्तों पर खारदार तार, वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए जाएंगे। DC ऑफिस के कंट्रोल रूम में 9वीं और 10वीं मुहर्रम के जुलूसों के रूट्स अवेजा। 9 मुहर्रम को 3 मरकजी जुलूस और अशूरा पर 2 मरकजी जुलूस बरामद व एहतमाम पजीर होंगे। मरकजी रवायती जुलूस 9वीं मुहर्रम की रात 11 बजे निसार हवेली मोची गेट से बरामद होगा, जो 10वीं मुहर्रम को बाद अज मगरिब शाम 7 बजे एहतमाम पजीर होगा। दूसरा जुलूस 10वीं मुहर्रम को दिन 12 बजे 145A ब्लॉक माल्टोन से बरामद होगा, जो रवायती रास्तों से होता हुआ शाम 7 बजे अलविदा होगा। तीसरा जुलूस 9वीं मुहर्रम को पांडव स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद होकर रात 12 बजे एहतमाम पजीर होगा। चौथा जुलूस 9वीं मुहर्रम को शादमान से बरामद होकर शाम 4 बजे अलविदा होगा। 5वां मरकजी जुलूस 9वीं मुहर्रम को इमाम बारगाह ईवान अली अकबर ठोकर न्याज बेग से बरामद होगा, जो रवायती रास्तों से होता हुआ शाम 6 बजे दरबार करबला कब्रिस्तान न्याज बेग गाँव पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। कमिश्नर लाहौर डिवीजन जुल्फकार गुमन का कहना है कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। डबल सवारी पर पाबंदी, बड़े जुलूसों के रूट्स पर मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। ट्रैफिक प्लान जो है वो पूरा तैयार किया जा चुका है। उसके मुताबिक जहाँ पे सेंसिटिव पॉइंट्स होंगे सिर्फ उन्हीं इलाकों में जो है वो हम मोबाइल की जो है वो जो सर्विस है वो जो है वो डिस्कनेक्ट होगी, बाकी इलाकों में वो उसी तरह बरकरार रहेगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल ने बताया कि कंट्रोल रूम कैमरों और अलाइड महकमों की मुआवनत से फाल हो चुका है। हमारे पास जो 5 मरकजी जुलूस हैं उसमें हमने 650 कैमरा जो है लगा दिए गए, जिसमें से 399 की जो लाइव फीड है वो इस वक्त अवेलेबल है हमारे कंट्रोल रूम में, और तमाम डिपार्टमेंट्स उनकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है। जो कोई भी शिकायत यहाँ से मसूल होती है किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो उनका मुतलका डिपार्टमेंट को यहीं से बैठ के अजाला किया जा रहा है। मुंतजिम मरकजी जुलूस अदरीस हैदर ख्वाजा का कहना है कि कमिश्नर ऑफिस की जानिब से सिक्योरिटी सफाई की बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के इंतजाम बड़े अच्छे हैं, ज़िले इंतजामिया भी ठीक है, सफाई का इंतज़ाम भी ठीक है, सेटिस्फाई है, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं आ रहा सवाए इसके कि जो बिजली का निज़ाम था वो डिस्टर्ब जरूर किया है। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको जी बादशाही मस्जिद इंतजामिया और मजलिस उलमा पाकिस्तान के ज़रिए तमाम शहादत हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ पीर सैयद सईदुल हसन शाह समेत तमाम मसालिक उलमा कराम शरीक हुए और शोहदाए करबला की शान बयान की है। रिपोर्ट देखिए। बादशाही मस्जिद में शहादत हजरत सैयदना इमाम हुसैन अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की जेर सदारत कॉन्फ्रेंस के मेहमान खसूसी सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ पीर सैयद सईदुल हसन शाह थे। सेक्रेटरी और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औक़ाफ़ इरशाद अहमद, मौलाना आसिम मखदूम, मौलाना मुफ्ती मुबशर अहमद निज़ामी, पीर वलीउल्लाह शाह बुखारी, अल्लामा रशीद तुराबी, मौलाना शकीलुर रहमान नासिर मुफ्ती, सैयद आशिक हुसैन और दीगर शरीक हुए। पीर सैयद सईदुल हसन शाह ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी देकर दीन को बचाया। वाक़या करबला जुल्म के सामने डट जाने का दर्स देता है। आपने राह खुदा में अहलो अयाल समेत कुर्बानी पेश करके शहादत और सब्र रज़ा की वो अजीम दास्तां रकम की जिसने हर दौर में शाहराए हक पर चलने वालों के लिए मशअल रोशन कर दी। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दीगर मुकर्रीन ने कहा कि शहादत हजरत इमाम हुसैन और अहले बैत अतात रब्बानी और सब्र रज़ा की लाजवाल मिसाल है। हर किसी को इस लाजवाल कुर्बानी से सबक मिलता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी से, शहादत से हमें जो सबक मिलता है एसार का, कुर्बानी का, वहदत का, सब्र का, इस्तिकामत का, हम उसी पर गामजन हैं। हज़रत इमाम आली मुकाम ने 60 हिजरी के अंदर वो अजीम कुर्बानी, 61 हिजरी मुहर्रम के अंदर वो अजीम कुर्बानी पेश की जिसकी नज़ीर और मिसाल
पूरी इंसानी तारीख में हमें नहीं मिलती। कॉन्फ्रेंस से तमाम मकातबे फिक्र के जय्यद उलमा ने भी खिताब किया और शहदाए करबला की शान बयान की। कैमरामैन राना उमैर के साथ शबीर हैदर जफर, लाहौर न्यूज़। ऐसे रिपोर्ट में डिटेल्स आपने जानी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे सेहत के मसाइल के हवाले से। और जब भी सेहत के मसाइल आते हैं तो सबसे पहले आता है जी मोटापा, जो कि अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को लाता है। लेकिन आपको बताएं कि डॉक्टर्स अस्पताल में 87 किलो वजनी 14 साला ज़हनी माजूर बच्चे की कामयाब सर्जरी की गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे का वजन बतदरीज कम होते हुए 40 किलो तक पहुंच जाएगा। मजीद डिटेल्स बिलाल चौधरी रिपोर्ट में बताएंगे। मुल्तान का ज़हनी और जिस्मानी माजूर बच्चा मोटापे से था तंग। 87 किलो वजनी 14 साल ताहा का वजन मुसलसल बढ़ रहा था। डॉक्टर्स अस्पताल में मुल्क के मारूफ लेप्रोस्कोपिक और बैट्रियाटिक सर्जन डॉक्टर मुअज्जल हसन ने कामयाब ऑपरेशन किया। डॉक्टर मुअज्जल हसन ने बताया कि बच्चे की सर्जरी कामयाब रही। उन्होंने कहा कि ताहा का वजन बतदरीज कम होते हुए 40 किलो तक आ जाएगा। पिछले 5-6 साल से इसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्टी थी। सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है तो 6 माह में इंशाल्लाह को 40 kg तक इसका वेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कम हो। डॉक्टर्स और तिब्बी अमला डॉक्टर्स अस्पताल में बच्चे का भरपूर ख्याल रख रहे हैं। इंतजामिया के मुताबिक ताहा को आज ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कैमरामैन सलीम के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम में शोहदाए करबला को, उनकी कुर्बानियों को हर कोई अपने अपने अंदाज से याद करता है और ख़ास व आम की जानिब से नजराना अकीदत पेश किया जाता है। नवासे रसूल और उनके साथियों ने करबला के मैदान में इस्लाम की बका की खातिर जानों के नजराने पेश करके हमेशा के लिए जिंदा व जावेद हो गए हैं। और सानह करबला के इस तारीखी वाक़े ने न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा बल्कि आलम कुल के लिए कई सबक रकम किए हैं। उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद, मुसलमान मुसलमान का भाई है, दीन इस्लाम की तालीमात, रसूल खुदा खातमुल नबीयीन के उस्वा-ए हुस्ना और ज़िंदगी गुजारने के जो तरीक़ाकार आपने बताए, इन तमाम हवालों पर आज हम बात करेंगे। सानह करबला में अहले बैत की अजीम कुर्बानियों को हम याद करते हैं और हक सच के आगे डट जाने का सबक सीखते हैं। शोहदा को याद करते हैं तो आज के दिन हमने उन शोहदा की कुर्बानियों को भी नहीं भूलना जिन्होंने वतन अजीज़ की बका की खातिर जान कुर्बान की। हमने याद रखना है उन बहादुर सपूतों को भी जिन्होंने मुल्क में अमन व अमान के कायम करने के लिए अपनी जानों की परवाह तक न की। और आज भी बेखौफ व ख़तर कई नौजवान जज्बा ईमानी लिए जुल्म के खिलाफ दीवार बने खड़े हैं। आज हम बात करेंगे दीन इस्लाम की तालीमात, फ़लसफ़ा शहादत और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की। मुहर्रमुल हराम के इस खास प्रोग्राम में हमारे सेगमेंट के ख़ास मेहमान जय्यद उलमाए कराम को हमने दावत दी है कि वो हमारे प्रोग्राम में शिरकत करें और हमारी और आपकी रहनुमाई फरमाएं। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर अलामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब हैं, सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुफ्ती राग़ब नईमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मौलाना अब्दुल शकूर हकानी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, सर आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सर डॉक्टर साहब, मैं आपसे चाहूँगी कि सबसे पहले तो जो मुहर्रमुल हराम की अहमियत है, फजीलत है, वो बयान फरमा दीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला असहाबिल मुंतजबीन। सबसे पहले तो माह मुहर्रमुल हराम का नाम खुद ये बतला रहा है कि ये हुर्मत और एहतराम वाला महीना है। ये उन महीनों में से है कि जिस महीने में ज़माने जहलियत में भी जबकि अरब के यहाँ कत्ल गारत का सिलसिला शुरू होता तो साल हा साल तक चला रहता, लेकिन जब ये हुर्मत वाले महीने आते तो दोस्त दुश्मन एक साथ बैठ जाते, तलवारें नाम में दाखिल हो जाती, तो उस वक्त भी इस महीने का एहतराम किया जाता था। इस्लामी कैलेंडर का सबसे पहला महीना होने की वजह से भी इसको अहमियत हासिल हुई और फिर इसमें बहुत से अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात वाबस्ता हैं। इस महीने को और ज़्यादा अहमियत हासिल हुई जब इसमें नवासे रसूल जवानान जन्नत के सरदार फ़रज़ंद अली व बतूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके असहाब, उनके औलाद, उनके खानवादा की ख़वातीन, बच्चे जो हैं, उनको जब करबला मुअल्ला में यजीद ने जुल्म व सितम के साथ अपने लश्कर के ज़रिए
कई दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया। उनकी शहादत ने इस्लाम को हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा जावेद बना दिया और हक़ और बातिल के दो ऐसे इस्तियारे कायम कर दिए गए कि आज जहाँ कहीं भी हक़ व बातिल की जंग होती है तो यही कहा जाता है कि करबलाए फलां और मुकाबले में यजीद आने वक्त, तो हक़ व बातिल को इस तरह वाज़े कर दिया कि क़यामत तक के लिए ये पैगाम दे दिया कि किल्लत से मत डरना, किल्लत को कमज़ोरी न समझना, हक़ को ताकत समझना, कसरत को ताकत न समझना। और बार बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब के जो करबला में खुतबात थे उसमें यही सवाल होता था, अलस्ना अलल हक़, क्या हम हक़ पर नहीं हैं? भला है हक़ पर है तो फिर कोई परवाह नहीं, मौत हम पे आ पड़े हम मौत पे जा पड़े। तो लिहाजा करबला वालों ने ये पैगाम दे दिया, इस बात का यकीन कर लो हम हक़ पर हैं, तो फिर ये मत ख्याल रखो हम थोड़े हैं ज़्यादा हैं, बातिल कितनी भी ताकत के साथ आ जाए वो हमेशा शिकस्त खाता है। तो मैं समझता हूँ ये करबला का आगाज़ जो है शहादत से आगाज़ होता है और मुसलमान को जिहाद और शहादत की तरफ मुतवज्जे करना और क़यामत तक के लिए ज़ालिम और मज़लूम के दरमियान ख़त इम्तियाज़ खींच देना, हुसैनियत और यजीदियत के दो रास्ते मुतय्यन कर देना एक बहुत बड़ा ख़त इम्तियाज़ है जिससे हर इंसान जो है वो रहनुमाई लेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि करबला से रहनुमाई लेने वाले मुसलमान तो यकीनन हैं ही सही, तमाम मसाले के गैर मुस्लिम भी हमें जब जुल्म के खिलाफ टक्कर लेते हैं तो करबला को अपना सामने रख के बिल्कुल आलम कुल के लिए एक ये वाक़या दरसगाह की हैसियत इख्तियार कर गया। मुफ्ती साहब आपसे मैं अर्ज़ करना चाहूँगी कि जैसा कि डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि सच का रास्ता मुश्किल होगा लेकिन आखिर जीत सच की होगी। मैदान करबला वाक़या सानहा खैर व शर हमें बहुत सारे सबक दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। वाक़यतन करबला का मैदान एक ऐसा मैदान सजा जिसमें हक़ व बातिल की तफरीक हुई, जिसमें नए इस्तियारे तश्कील दिए गए और वो इस्तियारे रहती दुनिया तक कायम व दाइम हैं और वो ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। बेशक वाक़या करबला इस हकीकत को आश्कारा करता है कि हक़ पे डटने वाले अफराद अगरचे तादाद में थोड़े ही क्यों ना हो, वक्ती तौर पे उनका दुनिया से सफाया ही क्यों ना हो जाए, लेकिन उनकी वो कुर्बानी हमेशा लोगों के दिलों में याद रहती है और अल्लाह वहदहू ला शरीक भी उनकी कुर्बानियों को ऐसा लाजवाल दवाम बख्शता है कि रहती दुनिया उनको ना सिर्फ उन कुर्बानियों को याद करती है बल्कि उन कुर्बानियों को अपने लिए मशअल राह बनाती है। हक़ पे चलने वाले उनसे इस्तिफ़ादा करते हैं और रोशनी हासिल करते हैं और अपने रास्तों के ऊपर ज़ियापाशियाँ लेते हैं और वो इस बात को समझते हैं जिस तरह कुरान करीम ने भी कहा वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, कि वो जब हक़ पे चलते हैं तो फिर एक दूसरे को हक़ बात की नसीहत भी करते हैं और फिर हक़ बात कहने के ऊपर जिन तकलीफ़ और मसाइब का सामना करना पड़ता है उन पर फिर एक दूसरे को सब्र की तलकीन भी करते हैं। कुरान करीम में सब्र ही के हवाले से एक और जगह पे अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है वबश्शिरि साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और बिशारत दे दीजिए उन लोगों को, उन अफराद को जिन्हें जब भी मुसीबत पहुँची तो उन्होंने कह दिया हम अल्लाह के लिए हैं और हमने ही अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। यानी जिन्हें मुसीबत पहुंचती है और उस मुसीबत पे सब्र करते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए बहुत बड़ी बिशारत है। और ये बहुत बड़ी बिशारत किस सूरत में होगी? जन्नत में दुखूल की सूरत में होगी। और फिर जब हम हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका देखते हैं जिसमें आपने फरमाया कि ये मेरे नवासे हसन और हुसैन ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। तो गोया जन्नत के नौजवानों की जो सरदारी है वो जन्नत में दखूल के बगैर मुमकिन नहीं, और जन्नत में दखूल जो है वो उन मसाइब को बर्दाश्त और उन तकालीफ को बर्दाश्त करने की वजह से है जो उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में सहे। और ख़ास तौर पे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि जिन्होंने करबला के मैदान में अपने 72 नफूस के साथ शहादतों का नजराना पेश किया, जिसमें उनके अपने 4 बेटे
حضرت امام حسن کے بیٹے اور دیگر اہل بیت کے صاحبزادے شریک تھے جن کی تعداد 18 تک بتائی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کہیں پر بھی ایسی قربانی نظر نہیں آتی جس میں ایک صاحب اپنے بھتیجوں، اپنے بھانجوں، اپنے بیٹوں کے ساتھ وہ پیش کر رہا ہو، اور پھر جب وہ قربانی پیش کی جاتی ہے کیا خوبصورت آپ دیکھیے وہ منظر ہے کہ شہادت کا وقت ہے اور شہادت کا وقت بھی سجدے کے بغیر مکمل نہیں ہو رہا ہے، اور سجدے کے ساتھ اس شہادت کو حاصل کیا جا رہا ہے جو رہتی دنیا تک اس پیغام کو لیے ہوئے ہے کہ یہ جو مقام و مرتبہ ہے، یہ مقام و مرتبہ اس زہد و تقوی اور ان عبادات کی ادائیگی کے ساتھ ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے مقرر کر دی گئی ہیں، اور شہادتیں کسی بھی طور پر کسی بھی انسان سے ان عبادات کی ادائیگی کو نہیں روک سکتی ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ فرمائیے، جب ہم راہ راست کی بات کرتے ہیں، جب ہم حق سچ کی بات کرتے ہیں، تو ہم آج کے مسلمان کو کہاں پر کھڑا پاتے ہیں؟ ہم کیوں بھٹک چکے ہیں راہ راست سے؟ ہم سچ کا مقابلہ کیوں نہیں ڈٹ کے کر پاتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے ایک اچھے پروگرام میں دعوت دی. بنیادی باتیں میرے دو عزیز محترم بھائیوں نے کر دی ہیں. یہاں پہ میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہت بڑی نسبت ہے کہ وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام خاتم الانبیاء ہیں. اور یہاں صرف آپ کو نسبت ہی نہیں ہے کہ خاندانی نسبت ہے، آپ صرف نواسے ہیں، بلکہ آپ عملی طور پر بھی وہ تربیت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے حاصل کی اس کا عملی مظاہرہ کیا. آپ کی تربیت کیا ہے؟ آپ کی تربیت کا بنیادی اصول یہ ہے قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ پہلے آپ ایمان لے آؤ، ایمان کا اظہار کرو اور پھر اس پہ قائم ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ. اور ایمان بھی صرف زبانی دعوے کا اظہار کا نام نہیں ہے، بلکہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، کہ زبان سے بندہ اظہار کرے، پھر دل اس کی تصدیق کرے، پھر عملی طور پر اس کا مظاہرہ کرے اور کر کے دکھائے. اور یہی کچھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے کہ جو تربیت آپ سے پائی اس تربیت کے مطابق ایک آپ نے موقف اختیار کیا ہے، اور وہ موقف آپ کے ہاں بڑا سچا موقف ہے، سچا موقف ہے. پھر اس پہ ڈٹ گئے، پھر اس پہ کوئی مداحنت نہیں ہے، پھر قدموں میں کوئی جنبش نہیں ہے، کوئی لغزش نہیں آئی کسی طور پہ بھی، اور وہ ڈٹے رہے. اس ڈٹ جانے پہ ظاہری طور پر بڑا نقصان ہوا، خاندان کے کتنے افراد وہاں پہ شہید ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ بہت بڑا نقصان اٹھایا. لیکن یہ نقصان ظاہری ہے، فطری طور پر قدرتی طور پر آپ نے ایک مثال رقم کر دی، تاریخ رقم کر دی کہ بندہ جو موقف اختیار کر لے پھر اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، کوئی یو ٹرن نہیں ہے، کوئی واپسی نہیں ہے، کوئی اس میں ڈیل نہیں ہے، کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ حالات کو ویک کر ابن الوقتی اختیار کرے کہ جیسے حالات ہیں ویسے بندہ موقف اختیار کرتا پھرے. موقف نظریہ بنیادی طور پر جو اختیار کر لے پھر اس پہ ڈٹنا چاہیے. اور یہی سبق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں آنے والی نسلوں کو، قوم کے نوجوانوں، قوم کے بزرگوں، قوم کی بیٹیوں، قوم کی بہنوں. تم ایک اچھا موقف دین اسلام کا اختیار کر چکے ہو، اب تمہاری زندگی اس کے مطابق گزرنی چاہیے. اب یہ نہیں کہ ہر بندہ اپنی فکر اختیار کر لے، ہر بندہ اپنا نظریہ اختیار کر لے، ہر بندہ اپنا اپنا موقف بنا لے. وہ بنیادی اصول جو ہمیں اسلام نے فراہم کر دیے ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں. بے شک آپ کا لایا ہوا اسلام، آپ کا دیا ہوا دین ایک جز وقتی یا ایک صرف وقت کے لیے یا ایک شہر کے لیے، ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام جہانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک دستور، ایک منشور، ایک موقف، ایک نظریہ ہے. اس کو اختیار کرنا چاہیے. اور آج بڑی ضرورت ہے کہ ہم تمام فرقے جو اسلام کے اندر ہیں ان تمام فرقوں کو، تمام مکاتب کو دین اسلام پہ اکٹھا ہو جانا چاہیے. ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں اتفاق کی ضرورت ہے، ہمیں وحدت کی ضرورت ہے. ہم کمزور ہیں تو ہمارا یہ حال ہے. میں نے کل ایک تصویر دیکھی سوشل میڈیا پہ، ایک فلسطینی بچہ، بڑا خوبصورت بچہ ہے، اس کو جس طرح پکڑا گیا، جس طرح مارا گیا اور جس طرح اس کو ظلم کا نشانہ بنایا، اس کی صورت دیکھ کے یقین جانے کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے، دل کو ہاتھ پڑتا ہے. ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟
ہم صرف یہی نہیں، پوری دنیا میں اس تفریق نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. ہمیں اس تفریق کو ختم کرنا چاہیے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت، آپ کے خاندان، آپ کے متبعین، آپ کے چاہنے والے، آپ کے فرما بردار، آپ کے جان نشانہ، ان کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے اور ان کے مطابق ہمیں ڈھالنا چاہیے. بالکل صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ نے. مولانا صاحب اسی بات کو لے کے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ یقینی طور پر اس وقت جو اتحاد مسلمہ ہے، امت مسلمہ کا اتحاد ہے، وحدت ہے، وہ وقت کی اہم ضرورت کہا جا سکتا ہے اس وقت. بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ. دیکھیے، امت مسلمہ کے اتحاد کی ضرورت تو ہر دور میں رہی ہے جی. لیکن ان حالات میں بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ مسلمان اس وقت پوری دنیا میں جو ظلم کا شکار ہیں اس کی بڑی وجہ آپس کی نا اتفاقیاں ہیں، اور یہ نا اتفاقیاں جو ہیں یہی ظلم ہے. اسلام تو اتحاد کا درس دیتا ہے، آپس میں بھائی چارے کا درس دیتا ہے. قرآن کریم نے تو ہمیں یہاں تک تعلیم دی کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ تم کسی کے جھوٹے معبود کو بھی گالی نہ دو، کیوں؟ وہ پھر جہالت کی بنیاد پر تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا. اور آج ہمارے درمیان کچھ ایسے افراد موجود ہیں جو آپس میں لڑائیاں کرانے کے لیے دین اسلام کی مسلمہ شخصیات پر تبرہ کرتے ہیں، حالانکہ بالکل زیب نہیں دیتا. اختلاف اپنی جگہ ہے، آپ اختلاف کو رکھیے، لیکن دوسروں کی جو بزرگ شخصیات ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے. ہمیں تو اسلام غیر مسلموں کی جو بڑی شخصیات ہیں ان کے بھی احترام کا حکم دیتا ہے. چہ جائے کہ ہم اسلام کا نام لیں، اپنے آپ کو مسلمان کہیں، اور پھر ہم اپنے ہی اسلام ہی کی مسلمہ شخصیات کے خلاف زبان درازی کریں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اسی وجہ سے پھر فرقہ واریت کو ہوا ملتی ہے اور ملک کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے. اگر ہم سب یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے ہر ایک کا احترام کرنا ہے، ہر ایک کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرنے ہیں، تو پھر انشاءاللہ امت کے اندر اتحاد پیدا ہوگا. اور جب امت کے اندر اتحاد پیدا ہوگا تو پھر برکتیں نازل ہوں گی، رحمتیں نازل ہوں گی. اور قرآن کریم کا بھی حکم یہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامو، تفرقوں میں تقسیم نہ ہو. تو اسے ہمیں چاہیے کہ ہم اس نازک دور میں جب کہ پوری دنیا کا کفر امت مسلمہ کے خلاف صف آ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان بھی آپس میں اتحاد، اتفاق اور یگانگت کو اختیار کریں، اور ہم ایک امت اور جسد واحد کی مثال بن کر پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہوں، تو انشاءاللہ پھر ہم کامیاب و کامران ہوں گے. بے شک ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب ہم شخصی آزادی کی بات کرتے ہیں، واقعہ کربلا نے امام علی مقام کی جانب سے جو کہا گیا کہ کسی کو مجبوری نہیں ہے کہ ٹھہرنا ہے، چراغ گل کر دیے گئے کہ کوئی شرمائے نہ، جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے. کتنی بڑی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، جو شک کرے وہ اسلام سے خارج ہے. رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. قرآن کریم کی نص موجود ہے. جو اس میں شک کرے گا وہ متفق علیہ اسلام سے خارج ہے. جہاں تک باقی عقائد و نظریات کا تعلق ہے، ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے، لیکن بات وہی برداشت والی ہے. لما تقولون ما لا تفعلون، ہم وہ کہتے ہی کیوں جو کرتے نہیں ہیں. تو میں بال اس بات کو چھوڑتا ہوں. میرے محترم نے جو باتیں کہی ہیں درمیان میں، لیکن جو کربلا میں آزادی فکر جو ہے، آزادی گفتار جو ہے، آزادی رفتار جو عملی طور پر پیش کی، وہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور یہ امام حسین علیہ السلام کے اس نظریے اور عقیدے کی واضح عملی صورت تھی کہ نہ میں اقتدار کے لیے آیا ہوں، نہ فتنہ فساد کے لیے آیا ہوں، نہ قتل و غارت کے لیے آیا ہوں. آیا کس لیے ہوں؟ تاکہ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کروں، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، ظلم کے خلاف
پھر پوری جنگ میں پہل نہیں کی. اگر جنگ کرنا ہوتی بیٹیاں ساتھ نہ لاتے, بہنیں ساتھ نہ لاتے, بچے ساتھ نہ لاتے. جنگ کرنا ہوتی لوگوں کو بلاتے, دعوت دیتے, اور میری مدد کے لیے آؤ, میری فوج میں شامل ہو جاؤ. امام حسین تو کہہ رہے ہیں کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. جی, کیونکہ یزید کی بیعت سے انکار امام حسین علیہ السلام نے نہیں کیا, بلکہ پوری انسانیت کا وہ ترجمان تھا, رسالت کا ترجمان تھا, نبوت کا ترجمان تھا. اور حضرت ابو الاعلیٰ مودودی سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اس وقت اتنے اصحاب نے, اتنے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی, امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ ان کا سوال یہ تھا کہ یہ سوال نہیں بنتا. سوال یہ کہ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تو باقیوں نے کیوں کی؟ آئیڈیل نمونہ تو امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے, جو جوان جنت کے سردار ہیں, جن کو رسول خدا نے یہ فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. سفینہ نجات تو وہ ہیں, چراغ ہدایت تو وہ ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے اس لیے شب عاشور عملی مظاہرہ پیش کیا کہ جانا چاہتے کو چلا جائے. پھر چراغ گل کر دیے کہ ہو سکتا ہے جب آنکھیں ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں تو شرم محسوس ہوتی ہے, اندھیرے میں کوئی جانا چاہے, تاریکی میں جانا چاہتا چلا جائے. پھر چراغ روشن کیا, پھر ایک ایک کا نام لے کے کہا حبیب اور تم چلے جاؤ, بریر تم جانا چاہتے چلو جاؤ. مزہ حکم نہیں دیتا, کیونکہ حکم دوں گا تو اطاعت واجب ہو جائے گی امام کی. اختیار دے رہا ہوں, اپنی بیعت کا کلادہ تم سے نکال رہا ہوں, تمہیں آزادی دے رہا ہوں. اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ ایک طرف یزید ایک طرف حسین ہے. تو سب نے یہ فیصلہ کر کے بتا دیا کہ امام حسین نواسہ رسول, فرزند علی بطول, جوان جنت کے سردار کو چھوڑ کر اب جائے تو جائے کہاں؟ بالکل آپ کے گھر کے دروازے سے بہتر کوئی دروازہ کائنات میں تو بتاؤ. بلکہ یہاں تک حضرت زہیر ابن قین کے لفظ ہیں کہ ہم تو آپ کے قدموں پہ قتل کر دیا جائے, ہمیں جلا دیا جائے, ہماری لاش خاک میں اڑا دی جائے ہوا میں, دوبارہ قتل ہو, زندگی ملے 100 دفعہ, پھر بھی آپ کو چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں ہے. تو یہ جو مظاہرہ کیا کربلا کے شہداء نے, یہ اس حقانیت کی تائید تھی جو امام حسین پیش کر رہے تھے. اور وہ پورے یقین کے ساتھ, جس کا ڈاکٹر صاحب نے ابھی فرمایا کہ قرآن کریم نے یہ کہا کہ جب آپ ایمان لیں پھر اس مستقام ڈٹ جاؤ. کربلا کا ایک ایک شہید ڈٹا ہوا تھا اور ان سے کسی کے پاؤں میں کوئی لغزش نہیں تھی, چھوٹے 6 ماہ کے بچے سے لے کر امام حسین علیہ السلام. بالکل ایسا ہی تھا. ڈاکٹر صاحب نے صحیح فرمایا ہے کہ چاہے بچے ہوں, بڑے ہوں, بوڑھے ہوں, جوان ہوں, خواتین ہوں, تمام کی تمام جو ہیں وہ واقعہ کربلا میں امر ہو گئے. اسی پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام بہت اہمیت کا حامل, اور خاص طور پر واقعہ کربلا جو اس مہینے سے منسوب ہے, اسی حوالے سے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسلامی تعلیمات پہ ہم بات کریں. مفتی صاحب, محرم الحرام کے مہینے کی جب بات کی جاتی ہے اور خاص طور پر عاشورہ کی 10 محرم الحرام کی جب بات کی جاتی ہے, تو اور بھی تاریخ اسلام کے بہت سارے واقعات ہیں جو اس دن کے ساتھ منسوب ہیں. اس حوالے سے بھی بتائیے ہمیں. جی بالکل, آپ نے وجہ کہا. 10 محرم جسے ہم عاشورہ محرم بھی کہتے ہیں, محرم کی 10ویں تاریخ. اگر آپ دیکھیے ازمانہ قدیم میں مختلف انبیاء کرام جس مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہیں, اس سے نجات ہمیں اس 10 محرم کو حاصل پاتے ہوئے نظر آتے ہیں. حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے نجات 10 محرم کو ملتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ جلوہ افروز ہوتے ہیں اور مدینہ منورہ کے رہنے والے یہودیوں کو آپ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ کیا چیز ہے. بالکل ایسے. تو بتایا جاتا ہے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے گروہ کو اور ان کے ساتھیوں کو فرعون کے لشکر سے نجات ملی, تو ہم اس کی خوشی میں, اس نجات کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, اور پھر آپ نے اپنے متبعین سے یہ کہا کہ ہم ان کی مخالفت میں 2 روزے رکھیں گے, ایک روزہ 10 سے پہلے 9 کا رکھ لیا جائے یا 10 کے بعد 11 کا رکھ لیا جائے. تو گویا 10 محرم کی جو سینٹیٹی ہے اور جو اس کی عظمت اور جو اس کی رفت ہے وہ ازمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے, اور اسے بام عروج تک پہنچایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نے. تو ہمارے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ 10 محرم ایک ایسی تاریخ ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے مختلف معاملات کی انجام دہی کے لیے مقرر کر دی گئی ہے, اور
اس میں بڑے اہم معاملات کی انجام دہی ہمیں نظر آتی ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ 10 محرم کو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے تو جو اس تاریخ کی ویلیڈیٹی ہے اور اس کی جو عظمت ہے وہ اس میں اور زیادہ رفتیں آ جاتی ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہی وہ 10 محرم ہے کہ جب 10 محرم کو جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے قیامت کا بپا ہونا بھی واقع ہو جائے گا، جو کہ اسی 10 محرم کو ہی ہونا ہے۔ حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہو رہی ہے اور عصر کے قریب آپ کی شہادت ہو رہی ہے، عصر کی نماز کی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس شہادت سے ہم کیا سبق لینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جی۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ کیا اس قافلہ حسینیت میں جسے آج ہم اپنے ساتھ منسوب کرتے ہیں کہ ہم قافلہ حسینیت کے شمار میں آتے ہیں اور شرکاء میں آتے ہیں، تو کیا ہم میں سے ہر فرد امام حسین کی طرح عابد، متقی، ورع، عبادت گزار، علم کے اندر انتہائی معراج کو پہنچا ہوا؟ اور وہ معراج کیسی کہ کوئی آنے والا یہ پوچھتا کہ مجھے حسین سے ملاقات کرنی ہے، بتائیے کہاں ملیں گے؟ تو جواب میں کہا جاتا مسجد چلے جائیے، وہاں پہ جو حلقہ علم ہے اس کے وسط میں جو تشریف فرما ہوں گے وہی امام حسین ہیں۔ تو ہمیں اس قافلہ حسینیت میں صرف امام حسین کی یاد ہی نہیں منانی ہے، بلکہ اپنے آپ کو ان اوصاف کے ساتھ متصف بھی کرنا ہے جس کی بنا پہ حضرت امام حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی۔ یہ سرداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سرداری کے لیے جو اوصاف حمیدہ اور کمالات اعلیٰ چاہیے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کریمہ کے اندر بدرجہ اتم موجود تھے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے ایک طرف آپ کے حسب عالی کی بات ہے اور دوسری طرف آپ کے نسب الف کی بات ہے۔ دونوں چیزیں ہمیں یہاں پہ پیرالل نظر آتی ہیں کہ آپ کا جو نسب ہے وہ بھی بلند و کمال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ بیٹے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ نواسے ہیں، اور دوسری طرف ان تمام اوصاف اور کمالات میں ہمیں یکتا نظر آتے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دین سے مستفاد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اجود نظر آتے ہیں، سخاوت آپ پہ ختم ہوتی ہے، ایسے ہی سخاوت ہمیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات کریمہ کے اندر نظر آتی ہے۔ جو کچھ آتا ہے، جو مال آتا ہے، اسے آپ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ نہ صرف ان میں بلکہ ان کی اولاد میں بھی یہ بات نظر آتی ہے، جس طرح امام سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ آپ کے دسترخوان پہ ایک وہ شخص آ کے بیٹھ جاتا ہے جو کہ واقعہ کربلا کے اندر موجود ہے اور جس کے ہاتھوں سے شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن امام سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جاننے کے باوجود نہ اس کو اٹھاتے ہیں، نہ اس کو کسی بھی قسم کی کوئی بات کہتے ہیں، اسے مکمل طور پہ مستفید ہونے دیتے ہیں اس انعام و اکرام سے جو باقی تمام لوگوں کے لیے وہاں پہ موجود ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان اوصاف و کمالات کو بھی دیکھنا چاہیے ساتھ ساتھ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ کے اندر موجود تھے۔ اگر ہمارا صرف اپنی زبان سے حضرت امام حسین کی یاد کو تازہ کر لینا کافی نہ ہوگا جب تک کہ ہم آج کے اس دن کو اس عہد کے ساتھ تبندہ نہ کر لیں کہ ہم میں سے ہر فرد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کو اپنائے گا۔ بے شک ایسا ہی ہے مفتی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب اسی پوائنٹ کو آپ کی طرف لانا چاہوں گی کہ ہمیں محرم الحرام میں غم حسین مناتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہم لوگ واقعہ کربلا کے حوالے دیتے ہیں، لیکن جیسے یہ دن گزرتے ہیں تو ہم لوگ اپنا احتساب کرنا بھول جاتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمیں ہم غلطیاں کر رہے ہیں جن کو ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے، ہمیں کیا وعدہ کرنا ہے محرم الحرام میں خاص طور پر اپنے آپ سے۔ اس ضمن میں اپنے بھائی مفتی راغب حسین نعیمی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس دن خوشی مناتی ہے اور روزہ رکھتی ہے، تو یہاں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اپنے بھائی کا احترام کروں، یعنی آپ نے اپنی امت کو انبیاء کا احترام سکھایا ہے کہ کسی بھی تنقیص اور بے توقیری نہیں کرنی، ایک بات۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں تو میں 2 روزے رکھوں گا، میری امت 2 روزے رکھے گی۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں جو یہودیوں نے اپنی کتاب میں تبدیلیاں کی، جو عبادت میں تعریفات کی، جو خرافات پیدا کر لی، ان سے اختلاف کیا اور نبی کا احترام کیا، تو آپ نے سبق دیا کہ احترام کرنا ہے، انبیاء کا احترام کرنا ہے، لیکن عبادت کے اندر خرافات پیدا نہیں کرنی، عبادت کو اس طریقے سے کرنا ہے جس طرح تمہارا نبی تمہیں سکھا کے جا رہا ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ بھی آپ نے، جس طرح نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو یہاں ایک بہت بڑا نقطہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر تلوار چل رہی ہے، نیزے چل رہے ہیں، اتنا مشکل وقت ہے، اپنے خاندان کے افراد شہید ہو رہے ہیں، اس وقت بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ بے شک۔ اور یہ وہ سبق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آپ نے جب سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت کی کتب دیکھیں، تو آپ نے آخری لمحات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی چند لمحے پہلے جب آپ کا سفر آخرت شروع ہو رہا ہے، جب التقاء رفیق اعلیٰ ہو رہا ہے، جب آپ رحلت فرما رہے ہیں، اس وقت بھی کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، میری امت کے لوگوں نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی۔ یہاں اور بھی 1-2 باتیں بڑی عام بیان فرمائی ہیں کہ اپنے ملازموں سے، نوکروں سے سلوک کرنا ہے، گھر والوں سے اچھا سلوک کرنا ہے، یہ بھی آخری وقت آپ نے وصیتیں فرمائی ہیں، لیکن نماز کے بارے میں خاص آپ نے تلقین کی ہے۔ اور یہی سبق حضرت حسین نواسہ رسول نے میدان کربلا میں، میدان جنگ میں، اور جہاں پہ مطلب کچھ تو خون ہو رہا ہے، وہاں بھی آپ نے اس سبق کو یاد رکھا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم آج عبادتوں کے اندر اتنی ہم نے خرافات پیدا کر لی ہیں کہ جو سبق اللہ کے رسول ہمارے لیے لے کے آئے، خاتم الانبیاء ہمارے لیے لے کے آئے، وہ سبق ہم نے بھلا دیا۔ آج اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اتنے لفظ کہوں گا کہ آج کسی کو کہا جائے کہ نماز پڑھو، وہ کہتا ہے میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ بھئی آپ کو کس نے کہہ دیا کہ نماز ذاتی مسئلہ ہے؟ ذاتی مسئلے اور ہیں، نماز ذاتی مسئلہ نہیں ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں 750 مرتبہ کہا گیا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ یہ نماز صرف پڑھنی نہیں ہے، نماز قائم کرنی ہے۔ نماز جس کو ہم نے قائم کرنا تھا اس کو ہم نے ذاتی مسئلہ بنا لیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اس کے بارے میں وعید فرمائی ہے کہ جب صبح کی اذان ہوتی ہے تو لوگ جو گھروں میں سوئے رہتے ہیں ان کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت اگر ہم پڑھیں تو ہمارا دل لرزتا ہے کہ کتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی۔ تو کتنے خاندانوں کے خاندان سوئے ہوتے ہیں، اذانیں ہو رہی تھیں، وہ مؤذن کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ میں مؤذن اللہ کا آوازہ تمہیں دے رہا ہوں، اللہ کے رسول کا آوازہ دے رہا ہوں کہ یہ نماز تمہاری نیند سے بہتر ہے۔ ہم نے خود سے فیصلہ کر لیا اور طے کر لیا کہ نہیں، جو میں سوچتا ہوں میری نیند بہتر ہے، میرا آرام بہتر ہے، مجھے آرام کر لینا چاہیے۔ تو میں ایک جملہ صرف میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ جس عبادت کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے نواسے نے کربلا کے میدان میں، میدان جنگ میں جس امر کو زندہ کیا ہے، آج امت مسلمہ کو ضرورت ہے کہ اس کی طرف توجہ کریں۔ بے شک ایسا ہی ہے مولانا صاحب۔ ہم خواتین کی، بچوں کی، بڑوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی بات کرتے ہیں واقعہ کربلا میں، اور پھر ہر عمر کا نوجوان، ہر عمر کا بچہ وہاں پر موجود رہا کہ ہمیں اس کی مثال، میرا خیال عالم کل میں کسی ایسی مثال، اپنی مثال آپ ایک قائم ہو گئی ہے۔ جی دیکھیے، واقعہ کربلا میں ہر قسم کے عمر کے بچے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی ملتی ہیں، اور وہ سب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید میں آپ کے حکم پہ چلے ہیں۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ بڑوں کے پیچھے چلو گے تو نجات ملے گی، اپنی منمانی کرو گے تو نجات نہیں ملے گی۔ کامیابی بڑوں کی اقتداء میں ہے۔ جی۔ اور پھر جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ واقعہ کربلا کا ایک اہم میسج یہ ہے کہ نماز کسی حال میں نہ چھوڑو۔ بے شک۔ اسی پر ایک شاعر کے مجھے اشعار یاد آئے کہ نہ نازی کی ضرورت ہے، نہ نیازی کی ضرورت ہے، زمانے جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے،
ندا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرہ ذرہ سے حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے. تو جب ہم ایسا عزم لے کر، ایسا پختہ ارادہ لے کر کہ کچھ بھی ہو جائے نماز ہم نے نہیں چھوڑنی، اور پھر میدان کربلا میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، اور پھر دشمن کے سامنے ڈٹ جانا، یعنی ناحق کے سامنے ڈٹ جانا، یہ اصل پیغام ہے کہ جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح، کہ وہ جب نہیں سمجھتے تھے کہ یزید اس قابل ہے تو وہ ڈٹ گئے. وہ انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے یا ہم تھوڑے ہیں، وہ اس کے پاس طاقت ہے. نہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنے موقع تاریخ انسانیت میں آئے ہیں کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں. یہ بظاہر دیکھنے میں 72 افراد تھے، چھوٹی سی جماعت تھی، لیکن بہت بڑے لشکر پر اور وقت کے یزید پر اور وقت کے جابر و ظالم اور فاسق و فاجر پر غالب آئے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ظاہری فتح شکست، یہ ظاہری فتح شکست نہیں ہوتی، اصل اس کے اثرات دیکھنے ہوتے ہیں. کہ دیکھیے آج بھی مسلمان فخر سے اپنی اولادوں کا نام حسین رکھتے ہیں. کیوں؟ وہ کامیاب ہیں. اور کوئی بھی مسلمان اپنی اولاد کا نام یزید رکھنے کو تیار نہیں. تو یہ ناکام ہوا ہے. باوجود حکومت ہونے کے یزید ناکام ہے، اور باوجود اس کے کہ تعداد میں کم ہے، عہدہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی امام حسین جو ہے وہ کامیاب ہو رہے ہیں. تو یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ جس بات کو غلط سمجھو اس کے خلاف ڈٹ جاؤ. یہ نہیں ہے کہ نہیں یہ حق کا ساتھ بھی دے رہے ہیں اور باطل کا ساتھ بھی دے رہے ہیں، جب ضرورت پڑی باطل کے ساتھ ہوگے، جب ضرورت پڑی حق کے ساتھ ہوگے، اس طرح نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے، اپنے خاندان کو قربان کر کے یہ سبق دیا ہے کہ جسے غلط سمجھا ہے اسے ڈنکے کی چوٹ غلط کہا ہے، اور جسے حق سمجھا ہے اسے ڈنکے کی چوٹ حق کہا ہے. یہی حسینی جو ہے پیغام ہے، اور یہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا امت کو درس اور سبق ہے کہ حق پہ ڈٹ جاؤ، باطل کا ساتھ نہ دو. بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. سر، جب ہم انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر مسلمانوں کی ذمہ داری کی بات کرتے ہیں، اور خاص طور پر عبادات تو ہم پہ فرض ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حقوق العباد پر جس طرح سے زور دیا گیا ہے اس حوالے سے فرمائیے گا. سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے دو کردار ہیں، جی، حضرت آدم علیہ السلام کا، شیطان کا. شیطان نے خدا کی توحید کا انکار نہیں کیا، خدا کے احکام کا انکار کر دیا. جی. حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کو بھی مانا، توحید کو بھی مانا، ان کے احکام کو بھی مانا. کربلا میں دونوں طرف الظاہر مسلمان ہیں، لیکن نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک طرف امام حسین علیہ السلام ہیں، نواسۂ رسول ہیں، ایک طرف یزیدی ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام بھی دعوت دے رہے ہیں، خدا کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے احکام کی حاکمیت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، علو دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں. دوسری طرف یزید اور یزیدی ہیں جو دنیا کی طرف دعوت دے رہے ہیں، دنیاوی اقتدار کی طرف دعوت دے رہے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ نماز کون سی خدا والی نماز ہے، کون سی نماز شیطان والی یا یزید والی نماز ہے. امام حسین علیہ السلام کی نماز ایسے نمازی کی جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی، اور ایسے جان نثار کے جیسے جان نثار پوری دنیا نہیں ملتے. عین جب زوال کا وقت ہوا تو ابو ثمامہ سیداوی امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک تھے، تو عین اس وقت کہتے ہیں کہ فرزند رسول نماز کا اول وقت ہوا چاہتا ہے. امام کو نماز کا وقت یاد نہیں تھا، یاد تھا، تو دعا کہتے جعلک اللہ من المصلین، اللہ آپ کو نمازیوں معشور کرے، اس مشکل وقت میں تو نے نماز کو یاد رکھا ہے. تو کہا کہ جی چاہتا ہے کہ آپ کی ابتدا میں آخری نماز پڑھیں. جو نماز کربلا والوں نے پڑھی، ایک صف سامنے کھڑی ہو جاتی ہے امام کے کہ جو بھی تیر آئے گا ہم سینے پہ لیں گے، اور نماز خوف ادا کی جاتی ہے. اور حالت یہ تھی کہ ہونٹوں سے خون بہہ رہا ہے، اور زبان سے نکلنے والے کلمات ذکر خون سے مل مل کے خاک شفا بنا رہے ہیں زمین کربلا کو. ایسی نماز قائم کی کہ جہاں چاروں طرف موت منڈلا رہی تھی، زندہ رہنا مشکل تھا، مرنا آسان تھا، لیکن نماز پڑھ کے بتا دیا کہ انسان جتنی مشکل سے مشکل منزل میں ہو خدا کے حضور سجدہ ادا کرنا چاہیے، اور سجدہ کر کے قیامت تک کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ یہ حسینی نماز. ہم جب گواہی دیتے ہیں تو یہی کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، اے امام حسین علیہ السلام آپ نے نماز کو جیسے قائم کرنے کا حق تھا قائم کر کے دکھایا. وآتیت الزکوٰۃ، آپ نے زکوٰۃ ادا جیسے کرنا تھی ادا کی. امرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، جیسے آپ نے نیکی کا حکم دینا تھا برائی سے روکنا تھا روکا. حتیٰ اتاک الیقین، یہاں تک کہ منزل شہادت پہ فائز ہو گئے.
تو کربلا کی نماز خود ایک کائنات کی مثال بن گئی۔ پھر دوسری صورتحال یہ ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے سارے جان نثار سب کو قربان کر کے یہ بتا دیا کہ دین اسلام کی عظمت اسی سے پہچان لو کہ جس دین کے لیے امام حسین علیہ السلام اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں وہ دین کتنا عظیم ہے۔ ابھی جو مولانا صاحب نے فرمایا بالکل ایسے ہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فتح کا تصور بدل کے رکھ دیا تھا۔ لوگوں کے ہاں فتح یہ تھی قاتل کو اپنے دشمن کو قتل کر دو، لوٹ لو، یہ کر لو، نہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اسی بیٹے امام سجاد علیہ السلام کو جب قیدی بنا کے دربار یزید میں پیش کیا گیا، رسول زادیوں کو پیش کیا گیا، تو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام سجاد علیہ السلام نے بات کرنا چاہی۔ بڑی مشکل سے بات کی اجازت ملی۔ جب امام سجاد علیہ السلام نے یزید کے دربار میں خطبہ شروع کیا تو ایک انقلاب بپا ہو گیا کہ یہ کیا ہے، ہمیں کیا بتایا گیا، تو یہاں کیا ہے۔ تو اس وقت یزید نے بے وقت مؤذن سے کہا اذان کہہ کے امام سجاد کی بات کو کاٹو۔ اس نے اللہ اکبر کہا، آپ نے خاموشی اختیار کی، اللہ اکبر آپ نے بھی دہرایا۔ اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، آپ نے بھی وہی فرمایا۔ جو اس نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کو مؤذن سے کہا مؤذن چپ ہو جا۔ اس کو خاموش کر کے بتایا یزید تو بتا یہ محمد تیرا نانا ہے یا حسین کا نانا ہے؟ جی اگر تو کوئی تیرا نانا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، تو یہ حسین کا نانا جس کے نانے کی اذان تیرے دربار میں گونج رہی ہے، اب تو بتا وہ حسین فاتح ہے یا تو فاتح؟ تو حسین علیہ السلام نے اپنے مقصد کو سامنے رکھا تھا اور مقصد کے لیے اہمیت کو واضح کر دیا کہ مقصد اتنا عظیم مقصد ہے جس کے لیے حسین بھی قتل ہو جائے۔ آپ کا یہ فرمان بعض کہتے ہیں نسبت ہے اس کی طرف کہ ان کا دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیف خذیلی، اگر دین محمد مجھ حسین کے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا نا، اور تیرو تلواروں میں ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو تیار ہوں، لیکن اپنے نانا کے دین کو ٹکڑے نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن ایک پیغام جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں دیا، جو پوری ملت اسلامیہ کے بالخصوص اور پوری دنیا کے لیے بالعموم، وہ ہے مکالمات اور مذاکرات کا۔ اور انسان مکالمات مذاکرات عموماً اس وقت کرتا ہے جب اس کا کچھ بچ رہا ہو، کچھ جا چکا ہو، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس وقت مذاکرات کا دامن نہیں تھاما جب جگہ تنہا خود رہ گئے تھے۔ اور آج بھی کربلا میں وہ جگہ محفوظ ہے جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام نے عمر ابن سعد کے ساتھ مکالمات کیے، اور اس لیے کیے کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، کس کے خون ناک سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر رہے ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ میرے نانا کی امت کے لوگ جو ہیں اسی نادانی میں جہنم میں چلے جائیں۔ تو اس وقت کی امت مصطفیٰ کی فکر تھی، لیکن مکالمات کا دروازہ آخر تک بند نہیں کیا۔ اس وقت دنیا مکالمات کی بات کرتی ہے، کربلا والے تلواروں کے سائے میں مکالمات کی بات کرتے ہیں۔ ہم اسی لیے ساتھی جو بیٹھے ہیں بات چیت کے ذریعے، ہمارے ہاں مثلا عاشور کے روزے کی اجازت نہیں ہے، فاقہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن فرق تو نہیں پڑتا نا اس سے۔ جی وہ اس طرح کر رہے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں۔ نماز کا معاملہ ہے، ہر ایک کے نزدیک نماز واجبات، اس کو انکار نہیں۔ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ دنیا انسانیت کے محسن، اور یہی وجہ ہے کربلا ہو جب دنیا میں مسلمان ان کو سلام کر رہا ہے، غیر مسلم ان کو سلام کر رہا ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، کیونکہ انسانیت کے وہ محسن ہیں، انسانیت کو زندگی دی ہے۔ اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ مفتی صاحب آپ سے چاہوں گی کہ دیکھنے والوں کو خاص طور پر محرم الحرام کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیے محرم الحرام کے مہینے میں ہم عاشورہ کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کو تازہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے تعلق کا حق جتاتے ہوئے ان کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرتے ہیں۔ بالکل اسی ہی طریقے سے اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنا وہ تعلق جو اللہ وحدہ لا شریک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت اطہار کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ رکھنے کا بیان کر دیا ہے، ہم اس تعلق کو اسی ہی پیرائے کے اندر اب قائم دائم رکھیں۔ جب اہل بیت کی بات آئے تو اہل بیت کے حوالے سے بات کریں، جب صحابہ کرام کی بات آئے صحابہ کرام کے حوالے سے بات کریں۔ جہاں پہ مودت فی القربہ کا حکم ہے وہیں پہ السابقون الاولون کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر آتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ اہل بیت کے لیے آیت تطہیر کا حکم آتا ہے اور دوسری طرف محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار کا حکم بھی آتا ہے، تو جو ایک بیلنس ہے اپنی زندگی کے اندر ہمیں اس کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کو قائم نہیں رکھتے ہیں، افراط یا تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اس کے نتیجے میں پھر جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ہمیں آج افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا ہے، حق کو حق سمجھ کر بیان کرنا ہے، باطل کا انکار کرنا ہے، اور جہاں پر حق زیادہ افراد بیان کر رہے ہوں گے وہاں پر ہی ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے۔ اور اگر کوئی مجھ سے آج پوچھے کہ فرض کریں کہ آج کربلا ہے، ایک طرف یزید ہے، ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، میں کس طرف کھڑا ہوں گا، تو ہمیں
حق کے ساتھ کھڑا ہوتے ہوئے یہ کہنا ہوگا کہ ہاں آج بھی ہم حسینیت کے نعرے کو لگاتے ہوئے امام حسین کے قافلے کے اندر شریک ہوں گے۔ جی مفتی صاحب، بہت ہی خوبصورت آپ کا ایک پیغام کے توازن برقرار رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ بگاڑ پیدا ہوگا، اور یقینی طور پر حق سچ کے آگے ڈٹ جانا ہی ایک دن جو ہے وہ کامیابی کی ضمانت بن جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا پیغام دیں گے سر؟ میں یہی گزارش کروں گا اس موقع پہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نئی بات لوگوں کو نہیں بتائی اور نئے دین کی دعوت نہیں دی، وہی اسلام جو اپنے نانا سے پایا تھا، پڑھا تھا، اسی کا پرچم سر بلند کیا ہے، اور اسی ایمان کا مظاہرہ کیا تھا جو آپ نے تربیت اپنے نانا جی سے لی تھی، اور اسی طرح میدان میں ڈٹ جانے کا اور موقف اختیار کر کے، سچا موقف اختیار کر کے اس کے لیے جان تک قربان کر دینے کا جو مظاہرہ کیا ہے، یہ جو لوگوں کو سبق دیتا ہے کہ مسلمانوں تمہارے لیے واجب اور ضروری ہے کہ اپنے رسول، اپنے خاتم الانبیاء کی صحیح معنوں میں اطاعت و اتباع کرو، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ مولانا صاحب کیا کہیں گے سر؟ میں مفتی صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا جی، کہ توازن کا برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ احادیث میں ہمیں 2 حدیثیں بہت اہم ملتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ بچے گا، جو نہیں سوار ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اب کشتی کا سفر بغیر ستاروں سے رہنمائی کے ہو نہیں سکتا۔ یہ جو کشتیاں چلانے والے ہیں وہ رات کو دیکھتے ہیں قطب شمالی کہاں ہے، اس سے پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کتنے ڈگری پہ مڑنا ہے تو کس ملک میں جائیں گے، تو اس کی رہنمائی کے بغیر نہیں چل سکتے۔ بالکل اسی طرح مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو اور صحابہ جیسے ستاروں سے رہنمائی لے تاکہ منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود رہے اور ہماری اور آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے، خاص طور پر محرم الحرام کے حوالے سے۔ مفتی صاحب وقت ہمارے پاس کم ہے سر، لیکن میں نے ایک سوال کیا تھا، میں اس پہ ضرور دوبارہ سے آپ سے 1 منٹ کی وہ چاہوں گی کہ حقوق العباد ہم بھول چکے ہیں، جس پر بہت زیادہ اسلام میں زور دیا گیا ہے۔ بجا فرمایا آپ نے۔ دیکھیے حقوق 2 طرح کے ہیں، ایک حقوق اللہ کی صورت میں ہے جو عبادات ہیں، اور دوسرے حقوق العباد کی صورت میں ہے جس کا تعلق خاص طور پہ بندے کے ساتھ ہے۔ حقوق اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں معاف بھی فرما سکتا ہے اگر کسی کے حقوق اللہ کم ہیں، جو اس نے کم ادا کیے ہیں، اور حقوق العباد کے بارے میں یہ ہے کہ جب تک جس کا حق نہیں مارا ہوگا، جب تک جس کا حق مارا ہوگا وہ معاف نہیں کرے گا، اس وقت تک اس بندے سے وہ حقوق العباد ختم نہیں ہوں گے، اسے ان کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اور حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر وہ زندگی میں حقوق کا بدلہ نہیں دے پایا ہے، حقوق ادا نہیں کر پایا ہے، تو پھر اس کی نیکیاں ان حقوق کے بدلے میں دے دی جائیں گی۔ جی سر۔ حج وہ فریضہ ہے کہ جس پر اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لوگ مغالطے میں آتے ہیں کہ شاید حقوق بھی معاف ہوگی، گناہ معاف ہونا اور بات ہے، حقوق کا معاف ہونا اور بات ہے۔ گناہوں کی معافی معلق رہتی ہے جب تک حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے، تو لہٰذا حقوق جو ہیں وہ سب سے فوقیت رکھتے ہیں۔ حقوق اللہ اس کو اختیار ہے معاف کر دے، تو حقوق العباد اس وقت تک نہیں جب تک بندے معاف۔ بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، تمام علماء کرام کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ مجھے آپ نے اجازت دینی ہے، انشاءاللہ پیر کی صبح پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔